नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वो है निज़ाम अदल और बंदगी का बाहिमी ताल्लुक़। आप जानते होंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो बनी नौ इंसान या बनी आदम का मकसद तख्लीक जो बयान किया है वो बंदगी है, अपनी बंदगी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए। ज़रूरत इस बात की है कि पहले हम अपने जिस हदफ हमारा जो तय किया अल्लाह ने, बंदगी है रब, इस बंदगी का तसव्वुर का उसकी सही तफ़हीम हासिल कर लें, उसको समझ लें कि ये बंदगी है क्या चीज़ असल में, जो अल्लाह को मकसूद है। जिसे अल्लाह कहता है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, कि दीन तुम्हारा जो है वो खालिस अल्लाह के लिए है, उसका हकदार वो है कि तुम अपने दीन को उसके लिए खालिस करो। ये दीन और बंदगी का बाहिमी ताल्लुक़ है एक, वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अब्द जो है वो अरबी में कहते हैं ग़ुलाम को, और आप जानते हैं कि ग़ुलाम जो होता है वो हमा वक्त हमा वजूह, हर घड़ी हर लहज़ा जो है वो मुतीय फरमान होता है अपने आका का। अब जब हमारे सामने जो ग़ुलामी का तस्वर आता है, इंसानी ग़ुलामी का तस्वर, तो उसमें जबर का पहलू होता है कि कोई भी किसी इंसान की ग़ुलामी जो है वो अपने शौक़ से इख्तियार नहीं करता, मजबूरी से इख्तियार करता है। तो अल्लाह जो ग़ुलामी जो उसको मतलूब है, जो वो तलब कर रहा है, उसके लिए एक इजाफ़ी शर्त है, वो है कि ये ग़ुलामी जो है तुम्हारी अपनी आज़ाद मर्ज़ी के ताबे होनी चाहिए, ये तुम्हारी मोहब्बत के जज्बे के तहत ताबे होनी चाहिए इसे। वो जो इकबाल ने कहा है अपने एक शेर में कि शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सजूद भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब। कि अतात तो है, मैं सजदा कर रहा हूँ, क़याम कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स जो है, गाइडिंग फोर्स जो है, वो अगर तेरा शौक़ तेरी मोहब्बत नहीं है अगर, तो फिर ये हिजाब है, ये फिर ये मैं टकरे मार रहा हूँ, एक ड्रिल है जो कर रहा हूँ मैं। तो अल्लाह जिस बंदगी की बात कर रहा है, जिस ग़ुलामी की बात कर रहा है, जो आपसे तलब कर रहा है, वो कह रहा है कि ये इसे अपने जज्बाए मोहब्बत के ताबे करके इसे करो, अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ाद मंशा के तहत तुम ये काम करो। लगे बांधो ज़बरदस्ती की अतात अल्लाह को मंजूर नहीं है। अच्छा, अब जो अतात है, मैंने आपको कहा कि जैसे ग़ुलाम होता है वो हमा वक्त हमा वजूह, हर घड़ी हर लहज़ा मुतीय फरमान होता है अपने आका का। तो अल्लाह जो अतात मांग रहा है हमसे, वो भी हमा वक्त हमा वजूह, हर घड़ी हर लहज़ा हर जहत में वो अपनी बंदगी मांग रहा है। ये नहीं है कि हम मस्जिद में यहाँ बैठे हुए हैं तो बड़े अल्लाह के बंदे बन के बैठे हुए हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर जब निकलेंगे तो फिर अब्दुद दीनार और अब्दुद दिरहम बने होंगे। मस्जिद से बाहर भी रब वही है, मस्जिद के बाहर भी मालिक हमारा वही है, यहाँ भी मालिक वही है। हम घर के अंदर हैं तो मालिक वही है, घर से बाहर हैं तो मालिक वही है। हम कारोबार करने के लिए बाज़ार में बैठे हैं तो मालिक वही है, राज़िक वही है। हम अगर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी राज़िक वही है, मालिक वही है।
تو اطاعت اس کی ہر جگہ کرنی ہے، جہاں بھی ہوں گے اس کی فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ تو اس کو اور سادہ اگر انداز میں آپ کے سامنے اگر ایک فارمولے کے انداز میں کہنے پیش کر دوں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کے دو گوشے ہوتے ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہماری زندگی کا انفرادی گوشہ، ہمارے وہ معاملات جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، جس کا کسی اور پر اثر نہیں پڑتا، اور دوسرا ہے ہماری زندگی کا اجتماعی گوشہ۔ اجتماعیت کب وجود میں آتی ہے؟ جہاں دو بندے اکٹھے ہوئے اجتماعیت وجود میں آ گئی، وہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، ایک خاندان کا ادارہ قائم ہوا تو اجتماعیت وجود میں آ گئی۔ وہ آپ نے کہیں پر نوکری کی ہے تو جس ادارے میں کر رہے ہیں وہ بھی ایک اجتماعیت ہے۔ وہ آپ کاروبار کا دکان کھولی ہے کاروبار کے لیے کسی مارکیٹ کے اندر، تو اب وہ مارکیٹ جس میں آپ بیٹھے ہیں وہ ایک اجتماعیت ہے۔ آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ معاشرہ بھی ایک اجتماعیت ہے۔ اسی طرح ریاست جو ہے وہ بھی ایک اجتماعیت ہے۔ تو آپ زندگی کا آپ کا انفرادی گوشہ ہو، آپ اس دائرے کے اندر بیٹھے ہوں، آپ اجتماعی دائرے میں عمل کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرنی ہے، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ دفتر میں جا کے تو باس کی مانیں گے، لیکن اپنے گھر میں آزادی ہے، وہاں پر اختیارات، وہاں پر ہماری مرضی کا ہم وہاں پر اللہ کی مان لیں گے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جیسے انفرادی معاملہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کسی اور پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں کسی اور پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نفل پڑھیں نہ پڑھیں، تہجد پڑھیں نہ پڑھیں کسی اور پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ ہم کسی ایک خدا کو مانیں 50 خداؤں کو مانیں، اس سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تعلق میرے عقیدے سے ہے۔ یہ زندگی کا انفرادی دائرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی کو اپنا رب ماننا ہے، اسی کو اپنا مالک ماننا ہے۔ میں جو ہے اگر نمازیں پڑھتا ہوں، 5 وقت کی مجھے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو میں 4 پڑھ رہا ہوں، 1 نہیں پڑھی میں نے، تو وہ 1 کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ نے تو نہیں گنجائش دی تھی۔ مثال کے طور پہ ابھی سردیاں گزری ہیں ہماری، تو سردیوں کی فجر جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی گراں ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ گرم بستر سے نکلنا یہ مشقت طلب کام ہے، تو نہیں نکلتے، باقی 4 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو کس کی مانی ہم نے؟ اپنے نفس کی مانی ہے کہ 4 نمازیں باقی کی جو تھیں وہ ہمارے نفس پر آسان تھیں، اسے ہم نے قبول کر لیا۔ یعنی آقا تو پھر نفس ہے نا، جسے وہ قبول کر رہا ہے، جسے وہ آسان سمجھ رہا ہے، جس کی وہ اجازت دے رہا ہے، ہم اس کو وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر تو بڑا سچ بولتا ہوں، لیکن جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر جھوٹ بولنا مجبوری ہے، یا کاروبار کر رہا ہوں تو وہاں پر جھوٹ بولنا مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ گاہک کے ساتھ آپ سچ بولیں تو گاہک کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کے سامنے کوئی جھوٹی قسم نہ کھا لیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی یہ تو مارکیٹ کا تقاضا ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے ماحول کی، اپنے جبر کی، کوئی آپ نے جو کوئی ایک ایکسکیوز ڈیولپ کیا ہے، کوئی بہانہ جو گھڑا ہے ہم نے، یہ کیا کر رہے ہیں اصل میں؟ یہ نفس کی مان رہے ہیں۔ نفس جو تھا وہ اس مشقت کو، اس مشکل کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کس مشکل کو؟ کہ کاروبار لٹ جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر سچ بولیں آپ، پھر ملاوٹ نہیں کریں آپ، پھر مارکیٹ کے ٹرینڈز جو مرضی جا رہے ہوں، کاروبار کے جو بھی اصول ہوں، آپ ان اصولوں پر نہیں چلیں گے، آپ ان اصولوں پر چلیں گے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح آپ نوکری کر رہے ہیں، اب وہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ باس کی نہیں مانیں گے تو نوکری سے جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، تو وہ کڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کے لیے جو اختراع کی جاتی ہے کہ اصطلاح کہ باس از آلویز رائٹ، وہ کس لیے ہوتے ہے کہ آپ نے باس کی جو ہے ہر بات ماننی ہے، نوکری کرنی تو نخرہ کی،
تو کہ آپ کے پاس کوئی انکار کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. دیر از ناٹ اے ریزن وائی بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. خاص طور پہ ہماری جو جیسے سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ڈسپلن کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے باس نے جو آرڈر دے دیا ہے آپ نے اب اس کو چوں چرا کیے بغیر ماننا ہے. آپ کے پاس وائی کی ریزن کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ کا حکم جو مرضی ہوتا رہے. تو اب یہ بھی ایک یہاں پر بھی تقاضا آ جاتا ہے بندگی کا, ایک اس کی جہت یہ بھی ہے. اسی طرح آپ کا خاندان ہے, ایک سماج میں آپ رہ رہے ہیں نا, اس سماج کی کوئی رسومات ہوتی ہیں. آپ شادی کرنے چلے ہیں, اب شادی کے لیے آپ کی سماجی رسومات کتنی طرح کی ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول نے بھی ایک ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے کہ بھی اگر شادی کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا شادی کا. اب آپ کر کے دکھائیں اس طرح سے ذرا. آپ کے ہاں تو وہ کیا مایوں ہوتا ہے, وہ پھر مہندی ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ کتنی اور رسومات ہوتی ہیں, پھر وہ شادی کے اوپر کتنی رسومات ہوتی ہیں, پھر ولیمے پر کتنی رسومات ہوتی ہیں ہماری. آپ ذرا ان کا بائیک آؤٹ کر کے دکھائیں. لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں, آپ ذرا اس کا انکار کر کے دکھائیں. یا مسجد میں نکاح کا فرمایا گیا ہے, ترغیب دی گئی ہے, تو ذرا مسجدوں میں نکاح کر کے دکھائیں آ کے. تو ذرا یہ ایک چھوٹی سی ایک بار مثال دے رہا ہوں. ایک رسومات, اور بھی بہت سی رسومات ہیں ہمارے یہاں, فوت کیاں بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت سی سماجی رسومات ہیں. واقعات آتے رہتے ہیں, ایونٹس آتے رہتے ہیں ہمارے. تو ذرا ان کا بائیک آؤٹ کر کے دیکھیں نا, دیکھیں پھر آپ کے ساتھ خاندان کیا کرتا ہے, وہ سماج کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کی شادی پر کوئی آتا کہ نہیں آتا, پھر آپ کو کوئی بلاتا کہ نہیں بلاتا. اسی طرح گھر کا ادارہ آپ نے قائم کر لیا ہے, اپنے گھر میں ذرا شرعی پردہ تو نافذ کر کے دکھائیں, اللہ کو پتہ جائے گا. کروائیں جتنے بھی نامحرم ہیں اس کی لسٹ بنائیں ذرا, کون کون سے نامحرم آتے ہیں. میرے چچا ہیں تو میرے چچا ہے نا, میری بیوی کے تو نہیں ہے نا, کروا کے دکھائیں پردہ ذرا. میرے ماموں ہیں, میری بیوی کے ماموں تو نہیں ہے نا, اس کا محرم تو اس کا چچا اور اس کا ماموں ہے نا. میرا بھتیجا ہے, میرے بھانجے ہیں, وہ میرے بھتیجے بھانجے ہیں, میری بیوی کے تو نہیں ہے نا, اس کے لیے تو نام محرم ہے. کر کے دکھائیں. دیور کے بارے میں تو آیا حدیث میں الہم موت, کہ دیور تو موت ہے. کروا کے دکھائیں ذرا پردہ یہ. پھر رہ کے دکھائیں گھر میں, خاندان میں رہ کے دکھائیں آپ. اس سے ذرا ایک اور سطح پر جائیں اوپر, ایک بلند سطح ہے, اور وہ ہے کہ سیاسی سطح پر آپ کے ملک میں اللہ کا حکم نافذ ہے یا ملکہ برطانیہ کا, یا عوامی حاکمیت کا. جو ہمارے ہاں عوامی حاکمیت کا جو جمہوری تصور ہے, اس کے تحت کہ پارلیمنٹ کی اکثریت جو چاہے فیصلہ کر لے. وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کہ واقعی اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ فیصلے, قانون سازیاں ہو رہی ہیں وہاں پر. یہ کیا ہوتے ہیں, ہمارے نمائندے ہوتے ہیں نا, جن کو ہم پارلیمنٹ میں منتخب کر کے بھیجتے ہیں. تو وہ آگے جا کے کوئی گل چھرے جو اڑائیں گے تو کوئی ہماری بھی ذمہ داری بنے گی اس میں یا نہیں آئے گی؟ ان کے گناہوں کا کوئی بوجھ ہم پر بھی آنا کہ نہیں آنا؟ ہم نے چنا تھا نا اپنے نمائندے بنا کر. اور جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ووٹ نہیں دیا تھا, ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. خاموشی بھی تائید ہوتی ہے. جو جیت گیا تھا اگر آپ اس کے مخالف کو ووٹ دیتے تو وہ کبھی نہ جیتتا, جس نے جا کر اوپر بدماشیاں کی ہیں. تو آپ کی خاموشی اس کی حمایت تھی. یہ ابھی آپ کے ملک میں ریسنٹلی ایک قانون بنا ہے, ٹرانسجنڈر ایکٹ بنا ہے. تو کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہی ہیں قانون سازیاں؟ آپ کے ملک میں, کسی ملک کے اندر استثناء حاصل ہوتا ہے, صدر کو اور گورنرز کو استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان پر کوئی کیس نہیں چل سکتا.
تو کیا یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یہ قانون؟ تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ اس کا کوئی وبال ہم پر نہیں آنے والا؟ تو یہ جو سیاسی دائرہ ہے ہماری زندگی کا، ہم اس میں سمجھتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا جو بندگی کا تصور عمومی طور پر بن گیا ہے وہ بڑا محدود اور پرورٹڈ تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، ہم ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا شروع کر دیں، ہم داڑھی رکھ لیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیں، ہم تہجد پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ جی میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ کو ایوائڈ کرتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، جی میں بے ایمانی نہیں کرتا. یہ تصورات ہیں ہمارے جو انفرادی اعمال سے متعلق ہے، میرے انفرادی اعمال سے متعلق ہے. میری اجتماعی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ لگتا ہی نہیں ہے ہمیں، تصور میں ہی نہیں ہے ہمارے کہ یہ بھی کوئی ہماری دینی ذمہ داریوں میں آتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر. جیسے میں نے ابھی ایک قانون کی مثال دی ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ آپ کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، اس کا آپ کی کیا روزمرہ کی زندگی میں اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو اب آپ کو اسے عورت ماننا پڑے گا. بھیجیں گے اپنی عورتوں کے غسل خانوں میں؟ اسے جاتے ہیں نا آپ موٹر وے کے اوپر، تو خواتین کے الگ بنے ہوتے ہیں، مردوں کے الگ بنے ہوتے ہیں. آپ کے آرگنائزیشنز کے اندر عورتوں کے لیڈیز ٹوائلٹس الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، تو بھیجیں گے ادھر اسے؟ تو ہوں گے نا اثرات. جابز نکلیں گی جب، تو وہ کس کوٹے میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ابھی ایک پچھلے دنوں پنجاب پولیس میں غالباً ایک شکایت آئی تھی کہ وہ ایک ٹرانسجنڈر جو ہے اس کو خواتین کے کیٹیگری میں اس نے اپنے آپ کو پلیس کروایا، تو خواتین نے ہی شکایت کی کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس سے، اس کو ہمارے درمیان آپ نے رکھ دیا. وہ جا کے رہ تو ہاسٹل میں رہا ہے، ان کے ٹوائلٹس یوز کر رہا ہے، تو آپ کا سماجی زندگی اثر انداز ہو رہی ہے نا اس سے. ایک چھوٹی سی قانون سازی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ریاست نے جو ہے وہ سود کا ملک میں آپ کی معیشت قائم کی ہوئی ہے، سودی. اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہماری زندگیوں پہ؟ یہ آپ کی جو مہنگائی ہوتی ہے اس کا سود سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا جائیں تحقیق کیجئے، ذرا پڑھیے کہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی مارکیٹ جو سٹاک مارکیٹس کے اندر سٹے بازی ہو رہی ہے، اس کو کیا آپ کے سامنے پورٹرے کیا جاتا ہے؟ ملک کی ترقی کا ایک انڈیکیٹر ہے. جس سٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ 52,000 پہ چلی گئی ہے کیا؟ وہ جوئے کا اڈا ہے، وہ اسپیکولیشن، جس کو آپ بڑے فخری انداز میں بیان کیا جاتا ہے یہاں پر. تو کیا یہاں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم کن کو چن رہے ہیں، کن کو جانے دے رہے ہیں اوپر؟ کیا کہیں کوئی احتجاج بھی کر رہے ہیں یا سکون کی بات جو ہے وہ نیند سو رہے ہیں؟ ہم جھانکیں اپنے اندر، دیکھیں ہم کہ یہ جو بدماشیاں اجتماعی سطح پر ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جو کر رہی ہیں ہماری اشرافیہ، اس کے رسپانس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کریئرز بنانے میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کا پیغام کیا تھا ہمیں؟ وہ تو یہ تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری عبادت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. میرا کریئر تو یہ ہونا چاہیے تھا، میرا زندگی کا گول تو یہ ہونا چاہیے تھا، اور ہمارا جینا مرنا کس چیز کے لیے ہے؟ اپنی دنیا کے لیے، کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہم کریئر میں ترقی کریں، نوکری میں اگلے سے اگلے گریڈ میں جائیں. کیسے جائیں؟ اس کے لیے کیا کیا پری ریکوزٹس ہیں، کیا کیا لوازمات ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے، جو ہم پورا کرتے ہیں. کاروبار میں پھلنے پھولنے کے لیے کون سے طریقے رائج ہیں، مروج ہیں،
جنہیں اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ بندگی جو ہے نا، یہ بندگی، یہ پرورٹڈ تصور بندگی کا، یہ نہیں قبول اللہ کو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اکثر سنی ہوگی آپ لوگوں نے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ ایک بستی پر بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو اس کے لوگوں پر پلٹ دو. تو جبرائیل نے کہا اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک بڑا برگزیدہ اور نیک آدمی رہتا ہے، بندہ رہتا ہے، اس نے آج تک پلک جھپکنے تک کے لمحے میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی اتنے ٹائم میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، کوئی سراپا بندگی ہے. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تو اسی پر پلٹ جا کے کہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھا مانج رہے اپنے آپ کو، اور اس کے حجرے کے باہر میری شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور میری غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا. تو یہ اپنے آپ کو مانج رہے ہیں، آپ کے اپنے اس انفرادی دائرے کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر چین کی نیند سو رہے ہیں. وہاں کوئی دل کے اندر کوئی کڑھن پیدا نہیں ہوتی، کوئی گلٹ پیدا نہیں ہوتا، کوئی ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا. تو یہ ایک پرورٹڈ تصور ہے جس کا نتیجہ میں نے آپ کو حدیث کے اندر بیان کر دیا کہ نتیجہ نکلنے والا کیا ہے. اچھا ایک اور اس کے لیے آپ کو میں وہی قرآن سے ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو آیت. یہ نفاق کی علامت ہے کہ اللہ کے کسی ایک حکم کو تو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا. یعنی انفرادی زندگی کے دائرے میں جو حکام ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، وہ تو آسان ہے ہم پر. لیکن ہم سوشل بائیکاٹ کو، سوشل پریشر کو، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں ہم اللہ کی نہیں مان سکتے. تو اب یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 85 میں بیان ہوتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو تم میں سے جو بھی شخص یہ روش اختیار کرے گا اس کا کیا صلہ ہو سکتا ہے، کیا اجر ہو سکتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اسے رسوا کر کے رکھتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی رسوائی کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کو ایک حدیث ہے آپ کے سامنے، بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی ہلا دینے والی حدیث بھی ہے، اس سے میں ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کو اپنا غم بنایا، یعنی اس کی فکر، جس کو لاحق ہوگی دنیا کی فکر لگی یا دنیا کا ہوکا لگ گیا، جس شخص نے دنیا کو اپنا غم بنایا، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ دیتا ہے. فقیر کیا کرتا ہے؟ اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، مانگتا رہتا ہے وہ. تو یہ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں فقیری لکھ دوں گا، اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. یہ کاموں کا بکھر جانا کیا چیز ہوتی ہے؟ پریشانیاں، فکریں، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہی فکریں جو ہے انسان کو لاحق رہتی ہے، پریشانیاں لاحق رہتی ہیں ہر وقت، کیونکہ اس کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی اس کی. اور دنیا میں اس کو وہی ملتا ہے جو اس کی آزمائش کے لیے مقرر ہوتا ہے. ہوکا لگ گیا ہمیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. لگ گیا کہ جناب میں اتنے ارب، اتنے کروڑ کماؤں، اتنی میری تنخواہ تک پہنچوں، میں 20ویں گریڈ تک پہنچوں، 21ویں گریڈ تک پہنچوں، اتنی تنخواہ ہو جائے گی، یہ پریولیجز ہوں گی. اس میں سے ہم کتنا کھاتے ہیں؟ اگر ایک شخص کی تنخواہ ہے 5 لاکھ تنخواہ ہے، اس میں سے وہ کتنا کھاتا ہوگا؟ 3 روٹیاں ایک ٹائم کی کھا لے تو 9 روٹیاں کھا لیتا ہوگا نا ایک دن کی، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا نا.
تو وہ خود اپنی ذات پر کتنا لگاتا ہوگا؟ 20,000 30,000. تو باقی کس چیز کی فکر میں لگا ہوا ہے؟ ہوکا جو دنیا کا لگا کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں فقیری لکھی ہوئی ہے. اس کی یہ ہرس ختم نہیں ہوگی کبھی، کیونکہ اس نے دنیا کو اپنا غم بنایا تھا. اور اس کے بالکل برعکس دوسری ایک تصویر پیش کی کہ جس شخص نے آخرت کو اپنا غم بنایا، اللہ اس کے اندر غنا پیدا کر دیتا ہے، یعنی اسے بے نیاز کر دیتا ہے. اس کے لیے ہر چیز irrelevant ہو جاتی ہے اس دنیا کی، اور اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آیا ہے نا کہ مفہوم ہے جس کا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کا کہتا ہے کہ جنہوں نے آخرت کو اپنا غم بنایا ان کے کاموں کو میں سمیٹ دیتا ہوں، اور دنیا ان کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. جس دنیا کے پیچھے وہ ذلیل ہو رہا تھا پہلا، وہ دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. تو یہ ہے رسوائی اس دنیا کی کہ وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ملتا اسے کبھی نہیں ہے. وہ 99 کا چکر ہے، 100 کبھی نہیں آتا اس کا. اور یہ تو دنیا کی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کا اس کا انجام کیا ہے. ایسے لوگوں کا جو منافق ہیں، جو دعویٰ تو دم تو بھر رہے ہیں، دعویٰ تو کر رہے ہیں میری بندگی کا، میرے بندے ہونے کا، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ میری کوئی بات مانتے ہیں کوئی بات نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کا، ایسے منافقوں کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں تو میں ان کو رسوا کر دوں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن میں ان کو پھیر لے جاؤں گا شدید ترین عذاب کی طرف. اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. جیسے صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اصغر سب سے چھوٹا، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، ایسے شدید سے اشد سب سے سخت عذاب ہے جو ان کی جس کی طرف ان کو پھیر کے لے جاؤں گا میں. اور دوسری جگہ قرآن میں ہی ہم نے پڑھا نا کہ منافقین کے بارے میں کہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ان منافقوں کا ہوگا. اللہ نے کہا تو منافق کون ہوگا؟ جو منہ سے دعویٰ کر رہا ہوگا مسلمان ہونے کا، اللہ کے بندہ ہونے کا. کافر تو نہیں ہوگا نا، تو اس سے بھی نچلا درجہ ہونا ہے اس کا. تو اس کا پوٹینشیل ٹارگٹ کون ہو سکتے ہیں اس انجام کا؟ وہ ہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ تو ہم پیش کر رہے ہیں نا. تو اپنے اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں یہ پتہ لگتا ہے یہاں پر. اگر تو بندگی جزوی ہے اللہ کی، اس کی اطاعت جو ہے، تو پھر تو نفاق ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا. ایسے لوگوں کو جو ہوکا ان کو لگا ہے، وہ ہوکا ان کا جو ہے ان کو لگا رہے گا، ان کا حرص ختم نہیں ہوگا، ان کو تسلی، تسکین، اطمینان نصیب نہیں ہوگا. انسان کی زندگی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ سکون ملے اسے. ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ سکون اور اطمینان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جن کے کام ہی بکھیر دیے اللہ نے، جن کی پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، جن کی فکریں ہی ختم نہیں ہو رہی، وہ سکون کہاں پائیں گے؟ اچھا، اب بندگی کا یہ تصور جب سامنے آ جائے تو اب ہم ذرا اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھیں تو کیا ہم اس پیمانے پر پورا اتر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں معاملات میں اللہ کے تابع فرمان ہیں؟ جواب ہوگا نہیں. کیونکہ ہم انفرادی سطح پر تو کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ہم جب رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، لیکن زندگی کے جو اجتماعی معاملات ہیں ہمارے، کیا ہمارے گھر میں شریعت نافذ ہے؟ یا جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ کیا اس دین اسلام کے جو اصول ہیں ان پر قائم ہے وہ معاشرہ؟
اور جو معاشی نظام ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کی اجتماعیت میں جو قائم ہے، وہ کیا اس اللہ کے حکم کے تابع ہے؟ وہ پولوشن کیا ہمارے اندر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ اور سیاسی نظام کی جو پولوشن ہے وہ کیا ہمارے اندر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اس کی گرد؟ ہم گھر سے نہا دھو کے نکلتے ہیں نا، تو روڈ پر آتے ہیں تو ساری پولوشن جاتی ہے کہ نہیں جاتی اندر؟ اللہ نے جو میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ مقصد تخلیق جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ بندگی رب. اب وہ جو مقصد تخلیق کیا، مقصد پہ اپنا اللہ نے ہمارا طے کیا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد بھی تو رکھے گا نا. وہ عدل ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ہمیں ہدف دے دے، ٹاسک دے دے اور اس کے لیے ہمارے اندر استعداد ہی نہ ہو. تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جو خالص بندگی جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، وہ اگر کوئی ممکن ہوتا ہے تو وہ وقت سب سے آئیڈیل ہوتا ہے جب وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اس کے ماحول کی کوئی آلودگی اس کے اندر گئی نہیں ہوتی ابھی. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جو ماحول کی آلودگیاں ہیں، یہ جو بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، یہ ساری وہ پولوشنز ہیں ماحول کی جو اس کے ہمارے اندر جانا شروع ہوتی ہیں. تو پولوشن اگر جا رہی ہے ہمارے اندر تو اس کا کوئی علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیمار ہوتے ہیں تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے علاج؟ آپ ذرا اس کو اور سادہ مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، میں آپ کے پاؤں باندھ دیتا ہوں. اب آپ جا سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ پاؤں کھولنے کی کوشش کریں گے نا، اگر جانا ضروری ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جانا ضروری ہے. اسی طرح آپ جانا چاہتے ہیں، میں آپ کی آنکھیں بند کر باندھ دیتا ہوں پٹی، تو آنکھوں سے پٹی اتارنے کی کوشش کریں گے نا پھر. تو اسی طرح یہ آپ کی بندگی کا جو تقاضا اللہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ پورا نہیں ہو رہا تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کریں گے تو ایکسکیوز کیا دیں گے اللہ کو؟ آپ کے پاؤں میں نے باندھ دیے، آپ اٹھ کے نہیں جا سکے تو آپ ایکسکیوز تو پیش کر سکتے ہیں نا، میں نے کھولنے کی کوشش کی تھی، کھول نہیں پایا. آپ نے کوشش ہی نہیں کی تھی تو ایکسکیوز کیا پیش کریں گے؟ تو وہ جو اجتماعی سطح پر جو طاغوت جو اس وقت غالب ہے، جو باطل کا نظام اس وقت رائج ہے، وہ آپ کو آپ کے اندر آلودگیاں تو اتار رہا ہے، آپ کی بندگی میں امپیورٹیز تو جا رہی ہیں. اس کا ازالہ کیا ہوگا پھر؟ کہ پھر ان شیکلز کو، ان زنجیروں کو، ان کو توڑیں، توڑنے کی کوشش کریں. توڑ نہیں بھی سکتے تو کوشش تو کریں نا، اس نظام کو بدلنے کی کوشش تو کریں تاکہ ہم کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں. وہ نظام جب تک نہیں آئے گا، وہ نظام عدل اجتماعی سطح پر، جس میں کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق ملے، ہر چیز میرٹ پر ہو، تو تبھی ممکن ہوگا کہ کوئی سکون کی حالت میں آئے. جب آپ کو کوئی اپنا حق مارے جانے کا خوف نہ ہو. آپ مر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی خوف نہ ہو اس بات کا. جب وہ ریاست کفالت پر آ جائے گی، آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی، اطمینان ہوگا کہ میں نہیں ہوں گا تو میری اولاد کی کفالت ریاست کرے گی. وہ نہیں ہے نا کفیل ریاست، تبھی ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ ایسا بنا جائے جو ہمارے بچوں کے کام آئے. اچھا، اب آتا ہوں میں نے ابتدا میں جو آیت بیان، یہ جو میں نے پورا ایک آپ کو لاجیکل سیکوینس سے ایک آرگومنٹ بلڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. شروع میں نے بتایا تھا کہ طے کیا ہوا بندگی، مقصد زندگی انسان کا، مقصد تخلیق وہ کیا تھا؟ بندگی رب. وہ کب ممکن ہوگی؟
میں نے ابھی آپ کو لاجیکل سیکوینس میں ذرا مثالیں دے دے کے سمجھایا. اب یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اور کیا آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے تم میں سے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی کیا صالح. اب عمل جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا دونوں گوشوں میں تقسیم کر کے، ایک انفرادی عمل بھی ہے میری زندگی کا، ایک اجتماعی عمل بھی ہے. تو اب آپ کو یہ دونوں دائروں کے اندر اپنے عمل کو صالح کرنا ہوگا. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب اندر ایمان ہوگا. وہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ کیا واقعی اس کو آپ کو یقین ہے وہ آپ کا مالک ہے؟ کیا یقین ہے کہ وہ رازق ہے؟ کیا یقین ہے کہ وہی مشکل کشا ہے؟ کیا یقین ہے کہ وہی پالن ہار ہے؟ کیا یقین ہے کہ وہی حاجت روا ہے؟ اگر یہ یقین ہوگا تو پھر کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی. پھر آپ کے عمل کو لڑکھڑانے والی کوئی قوت محرکہ ماحول میں جو ہوگی وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی. پھر نوکری جاتی ہے تو جائے آپ سچ بولیں گے، آپ حق بات کریں گے. پھر کاروبار لٹتا ہے تو لٹے، آپ بے ایمانی نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے. آپ یہ عمل صالح کب تب ہوگا جب آپ کے اندر ایمان جاگے گا. اور حقیقی ایمان، یہ قانونی نہیں، زبان والا نہیں، جو حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا عمل صالح کر لیا، ان سے اللہ کا پختہ وعدہ ہے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں انہیں زمین پر خلافت عطا کروں گا. خلافت کیا ہے؟ وہی نظام عدل اجتماعی. یعنی وہ کب قائم ہوگا؟ جب تم اپنے عمل کو صالح کرو گے، ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے اپنے. جب تک یہ نہیں کرو گے، اور عمل صالح کو پھر میں نے شروع میں پوری تمہید باندھی ہے، اس کو انفرادی گوشے تک محدود نہیں رکھنا زندگی کے. اپنے عمل کو اپنی زندگی کے اجتماعی دائرے میں بھی لے جا کر صالح کرنا اسے. تب جب ہم سب کو یہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی جب یہ جاگ جائے گی، ہمیں اس کا ادراک ہو جائے گا اور ہم کوشش شروع کر دیں گے، وہ جد و جہد شروع کر دیں گے انفرادی کے ساتھ اجتماعی دائرے میں بھی زندگی کے، کہ اللہ کی اطاعت کریں، تو تب جا کر وہ نظام عدل قائم ہوگا. گھر ٹھنڈے پیٹوں نہیں ہوگا، گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا وہ نظام بدلے گا. مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرنے سے یا بد دعائیں دینے سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے آپ کو اترنا پڑے گا میدان میں، زندگی کے اجتماعی دائرے میں پاؤں رکھنا پڑے گا، اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلوں کو دیا تھا. جو پہلے میں جن کو میں نے خلافت دی ہے، جن قوموں کو وہ نظام عدل نصیب کیا ہے، اس کے پیچھے قوت محرکہ یہی تھی جنہوں نے یہ دو کام کیے ہیں، ایمان لائے اور اپنا عمل صالح کیا. انہی کو میں نے خلافت دی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ میں وہ عدل کا نظام قائم کر دوں، وہ خلافت دے دوں گا وہ، بلکہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ جو دین جس کو میں نے پسند کیا ہے ان تم لوگوں کے لیے، میں اس میں استحکام بھی دوں گا، تمہیں اسٹیبلٹی بھی دوں گا اس کے اندر. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظام آیا اور راتوں رات پھر واپس چلا بھی گیا، میں اس کو مستحکم بھی کروں گا تمہیں. اس کے ثمرات جو ہیں وہ تمہارے دیر بعد زیادہ وقت تک تم اس سے مستفید ہوتے رہو گے. اور جب یہ نظام عدل قائم ہو جائے گا تو ایک فرد کے اوپر اس کا جو پہلا اثر نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا. میں نے شروع میں کہا کہ ہم ساری جو دو کر رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ امن، سکون، اطمینان. اسی کے لیے ساری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یہ مل جائے، اس سے ہمیں سکون ملے گا، اس سے ہمیں اطمینان ملے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا تمہیں یہ امن نصیب نہیں ہونے والا. وہ امن نصیب کب ہوگا تم سب کو؟
جب وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہوگا، اور جب کوئی امن کی حالت میں آئے گا تو پھر اس کا وہ نتیجہ نکلے گا جو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ تو جب تک آپ اس حالت امن میں نہیں آ جاتے، بندگی رب ممکن ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق بیان کیا آپ کا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مغرب کے نظاموں سے بڑی امیدیں ہیں، وہ نظام لے کر آئیں گے تو ہمیں جناب سوشلزم لے آئیں گے، کمیونزم لے آئیں گے، کیپٹلزم لے آئیں گے، یہ نظام کی برکات وہ ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر۔ ہم اسلام کا جو نظام ہے، اللہ کا جو نظام احکامات ہیں، ان کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوئی جدوجہد نہیں کرتے، ان کو کبھی آئیڈیلائز نہیں کرتے ہم۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تم حالت امن میں آؤ گے، اور جب تک تم حالت امن میں نہیں آ گے میری بندگی نہیں کر سکتے تم، جو میں تم سے ڈیزائر کرتا ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرتے ہیں، یعنی وہ نظام آ گیا، نظام میں عدل اجتماعی آ گیا، تمہیں امن بھی نصیب ہو گیا، پھر بھی میری بندگی نہیں کرتے، پھر بھی تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارے شوق کوئی اور ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو ہیں جو فاسق ہیں، پھر یہی تو ہے وہ بدماش۔ پہلے تو لوگ مجبور تھے، اس کی بندگی نہیں کر سکتے تھے، ان پر ماحول کا جبر تھا۔ اب جب وہ جبر ہٹ گیا ہے، نظام عدل قائم ہو گیا ہے، تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا۔ اب تو اگر کوئی بندگی نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں وہ بدماش ہے اپنے اندر۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اتنی سخت میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں، وعید بتا رہا ہوں یا وعدہ، شروع کے جو الفاظ ہیں نا، وعد اللہ الذین آمنوا، اعلام تاکید اس میں ہے، اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں پختہ، کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ میری اس یقین دہانی کے بعد بھی کوئی بندہ نہیں بنتا، اس راستے پر نہیں آتا، تو اس سے بڑا فاسق کون ہوگا؟ اس کو میری بات پر یقین نہیں ہے، اس کو یقین دوسروں کی باتوں کا ہے۔ تو بس یہ تو تھا آج جو تھیم، آج کا موضوع جو تھا، آج کی جو تقریر تھا اس کا، وہ یہی تھا آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر سکوں کہ جو ہمارا مقصد تخلیق اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، یہ تب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے اس مقصد کو، اس کو پورا نہیں کر سکتے، اس ذمہ داری کو، جب تک کہ وہ نظام عدل اجتماعی ہم قائم نہیں کر لیتے۔ یہ اس کی لازمی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی یہ بتائے گئے احکام ہے اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔